अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है। आजकल बात हो रही है कुछ सियासी नौइयत के मामलात पर। गुज़िश्ता रोज़ भी जो आपके सवालात मौसूल हुए उसमें हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए, और साथ साथ इस वक्त जो जारी सूरत हाल है जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा रही है, आज भी कोशिश करेंगे उस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। मौशी सूरत हाल के हवाले से यकीनन सारे ही फ़िक्रमंद हैं और ये सोचने की ज़रूरत है कि जो मौशी मसाइल हैं बढ़ते हुए, इनको कैसे काबू किया जाए। दूसरी तरफ सियासी मामलात संभलने का नाम नहीं ले रहे और बड़ी बेचैनी आवाम में पाई जाती है। ये तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर इसी तरह ये जो सेटअप है ये अगर चलता रहा तो न जाने क्या कुछ हो सकता है। तो समझने की बात यह है जिसके ऊपर काफ़ी देर से हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, वो ये कि एक मरबूत हिकमत अमली मुरतब की जाए, एक ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए कि हुकूमतें आती जाती रहें लेकिन वो पॉलिसी जो है वो मौशी पॉलिसी आगे बढ़ती रहे। ये क्यों कर और कैसे ये मुमकिन हो सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं क्या इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कि वो इस चीज़ को समझ सकें। यकीनन सियासी इख्तिलाफ़ात पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी इकॉनमीज़, बड़ी बड़ी मईशत हम देखते हैं जिनकी मिसालें हम देते हैं, ये ममालिक, सियासी इख्तिलाफ़ात वहाँ पर भी होते हैं। इसी तरह जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी रहता है। लेकिन क्या बात है कि मौशी पॉलिसी पर हमेशा कोई भी हुकूमत आए वो उसी तरह अमल करती है जिस तरह जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने की होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार अभी तक वज़ा नहीं किया जा सका है। इसकी क्या वजह है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ ये जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं इससे कैसे निमटा जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इस तरह और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करना ज़रूरी है। बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमने मधु का रखे हैं, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ आज के मेहमान हैं, परवेज़ मद्रास वाला साहब, तज्ज़ियाकार हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, रोटरी क्लब के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं। अभी हाल ही में बेस्ट प्रेसिडेंट का और साथ ही बेस्ट जो क्लब है उसका अवार्ड भी उनको दिया गया है। और इससे जो लोग आगाह नहीं, आगे चल के इस बारे में भी ज़रूर उनसे बात करेंगे। परवेज़ साहब को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान, इससे पहले प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिनके जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, तो ये उनके जवाबात देते हैं। और जहन साजी का जो अमल है, मैं हमेशा कहता हूँ ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से, उस पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं जनाब जुनैद अहसन साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जुनैद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किए लेते हैं। कुछ देर पहले एक बड़ा मामला और एक मौजू जिसके ऊपर बात हो रही थी। अब ये लोग ये सवाल करते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की मईशत है, ममालिक है, आप उनकी मिसालें देते हैं, सियासी जोड़ तोड़ वहाँ पर भी होता है, खींचातानी वहाँ पे भी होती है, इल्ज़ामात की सियासत वहाँ पे भी होती है। लेकिन क्या बात है कि हमेशा जो मौशी पॉलिसी है वो एक जैसी ही रहती है। कोई भी हुकूमत आए, जो फ़ैसला मुल्की मफाद में है वो उसको आगे लेकर जाएगा और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होती। चंद एक फ़ैसले ज़रूर होते हैं जिसके ऊपर इख्तलाफात होते भी हैं या पॉलिसी में तब्दीली की जाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो पॉलिसीज़ को टो किया जाता है वो वही होती हैं जो एक सिलसिले से चली आ रही होती हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, रहनुमाई कीजिए। क्या ये पाकिस्तान में सियासी जमातें इतनी मैच्योर होती हुई नज़र आ रही हैं और रवैयों से ये ज़ाहिर नहीं होता? फरमाइए यासिर। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इसका एक एक्चुअली है ना आसान इसका हल है, जी। मगर हम लोग जो है ना इसके अंदर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और उसको ऐसा कर लेते हैं कि जैसे दलदल नहीं होता जी उसमें और जी। मजीद फंसते जा रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। देखें, जिसमें बात है नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। और आजकल अखबार में जब भी देखें ना तो अखबार में एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है और ये सियासी जो पार्टीज़ है ना आपस में डिस्कस कर रही हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी। जी। देखें, जो भी पार्टी आए, जिस तरीके से भी आए, ठीक है। हमारी जो मुल्क का जो रेवेन्यू है और मुल्क की जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है ना, उसकी जो एक है ना वो तो एक स्ट्रक्चर बना होना ठीक है। चाहिए। ठीक है। उसके लिए कहते हैं कि आपका 10 इयर्स का आपका प्लान होना चाहिए, राइट। उसको कोई आके ना तो छेड़ नहीं सकता। राइट।
یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ باہر سے فورن انویسٹر آ جائیں, ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آ کے یہاں پیسہ لگا دے, ہم کہتے ہیں کہ یہاں آ کے انڈسٹریل گروتھ ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لوگوں کو نوکریاں مل جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھ جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ سے ہماری ریونیو آ جائے اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہ بھی زیادہ نہ ہو. اچھا یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی نا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ اسٹیبل اکنامک پالیسی, ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر آپ کسی کو بولیں گے نا یا آپ کسی کو بولیں گے کہ یار اس کاروبار میں یا اس ملک میں آپ 10 روپے لگا دو نا تو وہ کوئی بھی نہیں لگائے گا, اور پھر اسی جو انسٹیبل اکنامک پالیسی کی وجہ سے نا آپ کا ڈالر بھی ہے نا وہ اس کا بھی ستیاناش ہوتا ہے, پھر آپ کی اسٹاک مارکیٹ کے سینٹیمنٹس وہ بھی خراب ہوتے ہیں, آپ کو وہاں کا بھی فورن انویسٹر نہیں آتا ہے. تو آپ ایک فورن انویسٹر کو اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے ہو, تو اس کو آپ یہاں آ کے ایک کہتے ہو کہ ایک فیکٹری لگا لو تو وہ کیسے لگائے گا انٹل انلیس آپ نے اس کو وہ سیکیورٹی نہیں دی. دیکھیں نا ایک انسان جو ہے نا کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کمپنی میں میری جاب سیکیورٹی ہے کہ نہیں ہے, کہ میں پرانی کمپنی کو چھوڑ کے اور اس کمپنی میں آ رہا ہوں 25,000 روپے زیادہ ملنے پہ, تو میری جاب سیکیورٹی ہے کہ نہیں, کل کا وہ کمپنی بند ہو جائے تو پھر میرا تو یہاں سے بھی چلا جائے گا. تو وہ پہلے ساری چیزوں کو انالائز کرتا ہے اور پھر جا کے دوسری کمپنی میں جاتا ہے جسٹ فار دا بینیفٹ آف 25,000 روپیز ایکسٹرا. یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ملینز آف ڈالرز لے کے آؤ پاکستان میں اور ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے, اور اس کی بھی گارنٹی نہیں دیں گے. کل ہم نے جو ہے نا 400 آئٹم میں 800 آئٹم میں بین کر دیں گے, اس کے اندر را میٹیریل بھی بین کر دیں گے, اور وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ کتنے لوگوں کا کیا حال ہو جائے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ پہلے آپ کو جو آف دا لائن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھئی نہ تو ہمارے گورنمنٹ جو کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں نہ اس کو بجلی دیتی ہے, نہ سیکیورٹی دیتی ہے, نہ روڈ دیتی ہے, نہ گیس دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے باوجود آپ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ انویسٹ کریں پاکستان میں, اور پھر وہی جو کاروباری لوگ ہیں ان کو ملٹیپل ٹیکسز لگا کے جو آدمی ٹیکس دے رہے ہیں نا اس کی کمر جب تک ایسے مڑ نہیں جاتی نا اس وقت تک وہ چین کی سانس نہیں لیتے. اب اس کنڈیشن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری 3 دن سے جو ہے نا میری انویسٹرز آ رہے ہیں جو مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں, میرے دوست آ رہے ہیں, باہر سے بیچارے آنا چاہ رہے ہیں, کوئی امریکہ سے آنا چاہ رہے ہیں, کوئی آسٹریلیا سے آنا چاہ رہے ہیں, یہ مشورہ لے رہے ہیں کہ یار پاکستان میں کیا کریں. وہ سارے لوگ جو ہے نا اب جو ہے نا وہ پہلے اس طرف ان کا منہ تھا, ٹھیک ہے نا, جو ناک کی سیدھ میں پاکستان آ رہا تھا, اب وہ واپس جو ہے نا پیچھے کی طرف چلے, مغرب کی طرف چلے گئے. بھئی بات دراصل یہ کہ دنیا میں ایسی اکنامی ہے کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, وہ بزنس مین کو ویلکم کرتے ہیں, ان کے پاس وہ ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں ہم اگر ان کو بیسک چیزیں نیسیسٹیز نہیں دے سکتے, یوٹیلیٹیز نہیں دے سکتے, تو کم از کم اکنامک اسٹیبل پالیسی تو دے دو بھائی خدا کے واسطے, اور پھر آپ اپنے جھگڑے جو ہے نا الگ کرو. اچھا جھگڑے کی نوعیت جو ہے نا وہ بھی آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ جھگڑا کس چیز کا ہے, ٹھیک ہے نا, پاور کا جھگڑا ہے, کس چیز کا جھگڑا ہے. بھائی جھگڑا اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے نا بہت بڑا سروائیول کر رہا ہو, یا کوئی بہت بڑی اکنامی ہو, یا کوئی بہت بڑا سپر پاور ہو, اس کے اندر پاور کا جھگڑا. ایک لنگڑی لولی حکومت ہے, ایک ایسا ملک ہے جو آپ کا جو ہے نا اس کے اندر جا رہا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل اس کے کیا ہوگا, ڈیفالٹ ہو جائے, سری لنکا جیسی سچویشن, اس کے اوپر اور مزید جھگڑا کر رہے ہیں, اس کو اور مزید لنگڑا کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہے نا ایک لنگڑا ہے, اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے, اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دو. تو ہمارے یہاں جو ہے نا یہ سیاسی جو ہے نا سارے جو لوگ ہیں نا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے جو ابھی لولا لنگڑا چل رہا ہے نا, جس کی ایک ٹانگ نہیں, دوسری ٹانگ بھی کاٹ دو, پھر ہم سوچیں گے کیا کرنا. یار یہ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا ہم, اچھا پھر اس کے بعد ارے بھائی آج کے اخبار کی سرخی لگی ہوئی ہے. میں دیکھیں میں تو بالکل آپ کو پتا ہے کہ میری جو دل میں ہوتا ہے میں کہتا ہوں, مگر جو دیکھتے ہیں وہ تو ہم بولیں گے نا کہ اس میں ہمارے فائنینس منسٹر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے غلطی کر لی کہ 800 آئٹموں کو ہم نے بین کر کے اس کے اندر تو غلطی سے ہم نے را مٹیریل بھی ہم نے جو ہے نا انکلوڈ کر لیا تھا, اب ہم اس کو واپس سدھار. اور بھائی جو جن لوگوں کا نقصان ہو گیا اس وقت سے آج تک اس کا کیا. بھئی آپ دیکھو نا کہ یار لوگ مال پڑا ہوتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے, جو نقصان ہو گیا, فیکٹریاں بند ہوں گی, وہ بھئی 1 مہینے کی آپ کی حماقت
کی وجہ سے یا ان کو نہیں جیل میں ڈال سکتے ہو, ان کو نہیں اکاؤنٹیبل کر سکتے ہو جس نے حماقت کی ہے بھئی, ان کو تو نہیں کرتے ہو. کس کو چور کہتے ہیں؟ اپنے بزنس مینوں کو, انڈسٹریلسٹ کو. پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر کہتے ہیں جناب کہ بھئی میں نے جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک میں نے وہ بنایا ہوا ہے لوگوں کا تھنک ٹینک کا, اس کے اندر کن لوگوں کو انہوں نے انکلوڈ کیا ہے؟ ٹاپ جو بزنس ہاؤسز ہیں نا ان کو, ٹاپ بزنس, میں نام نہیں لیتا ہوں مگر ٹاپ بزنس ہاؤسز جو 5-6 لوگ ہیں نا ان کے نام آئے. او بھائی ان لوگوں کو تم لگایا ہوا ہے, باقی کیا دوسرے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی تو 50 آلریڈی انڈسٹری چل رہی ہیں, ان کو تو آپ نے ہر چیز لالی پاپ بھی دیا ہوا ہے, ہاتھ میں پکڑ کے دے رہے ہیں کہ تم ہاتھ بھی نہیں لگانا, ہاتھ چکنے ہو جائیں گے, ہم کھلائیں گے آپ کو لالی پاپ. اور جو دوسرے انڈسٹریلسٹ ہیں ڈاؤن دا لائن, ان کو تو پوچھو کہ ان کی ضرورت کیا ہے, ان کے پاس یوٹیلیٹیز ہیں کہ نہیں, ان کے پاس کام ہے کہ نہیں ہے, ان کی انڈسٹری کا کیا حال ہے, ان کو وہ سروسز ملی, اور آپ بول رہے ہو کہ یار ہمارا ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہا ہے, ہمیں ریونیو نہیں آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے لیے کانکریٹ پلان کی ضرورت ہے, اور امپورٹ کو بین کرنے سے پہلے اس کی سبسٹیٹیوشن آپ کو لانی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ ایک قلم میرے پاس ہے, اگر یہ باہر سے آتا ہے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو روک دیا جائے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے ملک میں اس کو تیار کرنا پڑے گا تاکہ اس کو بین کیا جائے. آسان سی بات ہے اور آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. تو جب یہ بین ہو جائے گا, اب اس کی ضرورت ہے بہرحال, اگر آپ یہاں پر بھی اس کو تیار نہیں کریں گے اور باہر سے بھی بند کر دیں تو آپ سوچئے کہ پھر لکھنے کے لیے کیا چیز استعمال ہوگی, اور اس سے جو کام رکیں گے آپ کے پاس انڈسٹریل کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. را مٹیریل تو آپ کا اویلیبل ہے, باہر سے منگانا پڑے گا, وہی پھر آپ کا فرق ہو جائے گا. تو آپ اگر $400 ملین بچا رہے ہیں مہینے کا, تو الٹیمیٹلی آپ کا بچے گا $100-125 ملین, کیونکہ را مٹیریل تو منگانا پڑے گا. اور پھر آپ کے پاس انڈسٹریل بیس بھی نہیں ہے, آپ کو مشینری منگا, اور پھر وہ مونوپولی کریں گے, اپنی پرائسز دیں گے, پھر کوالٹی بھی ان کی نہیں ہوگی, آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اور اس طریقے سے پالیسی ایڈ ہاک بیس پہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنید حسن صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے نا, ہم جہاں تک سمجھ سکیں, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ذرا فرمائیے, یہ قوم کو مزاج کو دیکھتے ہوئی بنائی جاتی ہے, ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کوئی پالیسی بنانے کی کوشش کریں جس میں یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ صبح 5 بجے یا 6 بجے آپ نے اٹھ کے کام پہ جانا ہے, ابھی جیسے ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان ہوا, ایک ہنگامہ برپا ہو گیا سوسائٹی کے اندر, سڑکوں پہ نکل آئے, بینک ملازمین دیواروں سے ٹکرے لگا رہے ہیں کہ یار ہفتے والے دن کام کرنا پڑے گا. یہ ذرا سمجھائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ مزاج کو سمجھتے ہوئے پالیسی مرتب کی جائے, اور ہمارا کیا کام کرنے کا واقعتاً مزاج ہے, یہ فرمائیں ذرا. دیکھیں, قوم کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں, ٹھیک ہے, قوم کے مفاد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی چیز سمجھتی. جیسے پرویز بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم جو ایک ٹانگ کٹی ہے دوسری بھی کاٹ رہے ہیں, مزید لنگڑا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی تھی میچیورٹی کی. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا ہوں, ذرا دن میں جتنے اپنے بیانات دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک سیلف ٹاک کر لیں. There are two types of communication. One is interpersonal, one is intrapersonal. We talk to ourselves. جب آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. ذرا یہ اپنا احتساب کر لیں کہ کیا ہم میچیور ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہم ایک آبجیکٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سارا مسئلہ یہ ہے جس طرح پرویز بھائی نے کہا, سب اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. ہم پرسنالٹی ڈریون قوم ہو گئے بہت زیادہ. وی آر ناٹ ویلیوز ڈریون. بہت امپورٹنٹ بات ہے. وی نیڈ ٹو بیکم اے ویلیوز ڈریون نیشن. جب ویلیوز پہ چیزیں آ جاتی ہیں نا, قدروں پہ آ جاتی ہیں, اور اچھی قدروں پہ آتی ہیں, تو ہر چیز اس لائن میں جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آ جاتا ہوں, آپ نے کہا پالیسی پلان ہونا چاہیے. ڈائریکشن کدھر ہے, ویژن کیا ہے؟ آر وی موونگ ٹوورڈز دا اکنامکلی پراسپر کنٹری؟ سوری, نو. وی نیڈ ٹو بیکم این اکنامکلی پراسپر کنٹری. فوکس اگر وہ ہوگا تو پلان بھی ویسی بنیں گے. اب بین آئٹم کی بات ابھی جیسے پرویز صاحب نے کی, آئٹم بین کر دیا, ہفتے کی چھٹی کی آپ نے کر دی. ویئر از دا وائی بیہائنڈ دیٹ؟ سوچ تھی اس کے پیچھے کہ کیوں کر رہے ہیں. آپ نے پین کی بڑی اچھی مثال دی. پین میں کہتا ہوں جی امپورٹ ہو رہا ہے, بین کر دو. ٹھیک ہے, نہیں کرنی ہم نے. ٹھیک ہے, کوئی بھی فورن آئٹم ہم نے نہیں کرنا. کیا ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں کہ جو یہاں پہ ہم ڈیولپ کر سکیں انہیں؟ کہ ہم نے یہ سوچا کہ کتنی انڈسٹریز ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کا گھر چلتا ہے اس سے, وہ کیا کریں گے؟ تو عوام کو تو آپ بالکل آپ سائڈ کر دیں. پھر میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کسٹم میں وہ جو بھی کوئی باہر سے آ رہا ہے اس کے وہ چاکلیٹس اور وہ نکال رہا ہے. دس از, آئی ایم سوری, ناٹ امپورٹ. آپ یہ دیکھیں اگر ایک سوٹ کیس میں 100 چاکلیٹس ہیں دین اٹس وائبل.
ایک فیملی اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آ رہی ہے, آپ نے وہ بھی رکھ لیا کہ یہ امپورٹڈ مال ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کی سوچ اور ڈائریکشن سے آپ کو سوچ ملتی ہے, جب آپ کی سوچ صحیح ہے تو آپ کی پلاننگ اچھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنے ہر چیز میں وائی پہ جائیں گے, کوشچن کریں گے اپنے آپ سے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. یہ ہفتے کی چھٹی کیوں کر رہا ہوں. اب آئی ڈونٹ نو کتنا یہ سچ ہے اس کے اندر, جو میں ایک اور چیز سن رہا ہوں, بیکاز سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہوگی تو 4 ورکنگ ڈیز پہ آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح تو ایک دن 0 ورکنگ ڈے پہ آ جائیں گے. بالکل ایسا ہی. آر وی پروگریسو؟ آر وی فائٹنگ ود دس سچویشن؟ نو, وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا سولوشنز کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو گھر پہ رہیں, 4 دن کام کر لیں, بجلی مہنگی ہوگی تو گھر پہ رہیں. بالکل ٹھیک. مطلب اس طرح تو اور عوام میں معافی کے ساتھ کام چوری آ جائے گی, ہیومن نیچر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کو آئی تھنک سوچ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیوں کرنے جا رہے ہیں. وی نیڈ ٹو بیکم اے ویلیوز ڈریون نیشن. میں ہمیشہ ویئر ٹو بگن, سوال یہ ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے. اب یہاں تو نہ کوئی لیڈرشپ ہے, نہ کوئی ایسا بندہ ہے, نہ کوئی آئیکن ہے جس کو دیکھ کر یہ تمام چیزیں فالو کی جائے. کوئی لاسٹ نیشن, کوئی ایسی ہوپ بھی نظر نہیں آتی. وہ میں بڑا ہوپ لیس ہوں. میں بڑی آپ کو سچی بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں جی ایسا ہونا چاہیے, بڑا پازیٹیو سوچنا چاہیے. میری ساری سوچ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. مجھے ہر طرف سے نا امیدی نظر آتی ہے. میں جس طرح کی ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے نا, جس طرح کے بیانات سنتا ہوں نا, آپ یقین کریں مجھے لگتا ہی ہے کہ ہماری سوچ بڑی تیزی سے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, اور یہ وقت بہت جلد آ جائے گا, گاڈ فار بٹ, صبح ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کہ جب آپ کی جگہ کسی اور کو لا کے بٹھا دیا جائے گا. اور یہ الٹیمیٹلی ہوا, یہ ہسٹری بتاتی ہے, یہ صرف کسی ایک وہ نہیں ہے. اگر ہم اس خام خیالی میں رہیں گے کہ نہیں جی ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا, تو آلریڈی اٹس ٹو لیٹ. بڑی بڑی قوموں کی ہو چکی ہے. جی سر, ینگ جنریشن جو ہوتی ہے آپ کی فیوچر جنریشن ہوتی ہے. جی, ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے تجربے سے جو بھی چیزیں ڈاؤن دا لائن کٹ کر رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ صرف یہ 3 سال میں, آئی ڈونٹ بلیم اینی گورنمنٹ, 3 سال میں یہ نہیں ہوا. گورنمنٹ کا نہیں ہے. جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی لینگویج خراب کر دی, غلط چیزیں لے آئے, آئی کے عمران خان کو کہتے ہیں, یہ پچھلے 70 سال کی تاریخ دیکھ لیں کس کس نے کیا کیا نہیں کیا. آئی ڈونٹ ٹو کوٹ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جو بھی کیا غلط کیا. ایون عمران خان نے اگر یہ چیز شروع کی تو غلط کی. میں نے لاسٹ آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا جب میں آیا تھا کہ جی نام بگاڑنا ہمارے مذہب میں لکھا ہے, کسی کا نام نہ بگاڑنا. ہم ایک جنریشن کا نام ہم نے بگاڑ دیا. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ, لیکن ایک میرا بہت بڑا کنسرن ہے, ہم آنے والی جنریشن کو جو ہم وہ یوتھیا کہتے ہیں, یوتھیز, یہ سارے, what are we posing, what are we developing, بالکل ٹھیک ہے. we don't know. ہمارے ہی بچے اس میں سے آئی کی کو سپورٹ کریں گے. شعور دیکھیں, ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے ویو کو. پہلی چیز ہے ایکسیپٹنس, پھر آپ کی آبجیکٹیوٹی اگر کلیئر ہے, if you have right direction کہ ہمیں کیا کرنا ہے, پھر سارے ویلیوز پہ ساتھ آ کے کام کریں. یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر. سو احتساب اپنا جب تک ہم نہیں کریں گے, میں وہیں پہ آتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کون کرے گا, آپ لیڈرشپ میں آتے کیوں ہیں. سر, you became the president of Rotary, right? You came and you delivered, right? اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, اور ساری چیز جیسے آپ نے کئی چیزوں میں کہا, ہم چاہتے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم سے, یہ اب تک ہم چاہ ہی رہے ہیں 70 سال سے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, ہم نے ایگزیکیوٹ کچھ نہیں کیا. کوئی بھی انویسٹر نہیں آئے گا. آج صبح میں شبر زیدی صاحب کی ایک وہ ٹاک دیکھ رہا تھا, میں آ رہا تھا اس طرف, اتفاق ہے ابھی آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا. انہوں نے جو وہ تحریک طالبان کا وہ ڈان کا کہا کہ جی کون انویسٹر آئے گا جب وہ آپ کے ملک میں سیکیورٹی نہیں دیکھے گا. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ نے کہا کوئی بھی اس کی ساری وہ کنڈیشنز ہی بتا دیں کہ بالکل اگر ہوگا تو کبھی بھی نہیں آئے گا, نہیں ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا. ایک آدمی جاب سوئچ نہیں کرتا اگر اس کو جاب سیکیورٹی نہیں ہوگی. آپ کی کنٹری میں انویسٹ بلینز آف ڈالرز کون لگائے گا, یہ صرف سوچنے کی بات ہے. لیکن پھر پرویز بھائی اب یہ فرمائیے نا کہ جیسے ہمارے لوگوں کا اب یہاں پہ ایک بڑا ایک ٹاپک رہا ماضی میں, جس کو اب تھوڑا سا ہم نے سیٹیسائڈ کر دیا, ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب جو سسٹم چلا رہے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بڑی حیران کن بات ہے, دنیا میں اس کی شاید مثال نہیں ملتی, کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر ہوا یہ کہ ایک شخص کو ریلوے کا منسٹر لگایا گیا, اس کا اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس. جیسی اس کو انہوں نے وزیر لگایا, اس نے ریلوے کے سارے آپریشنز ختم کیے, سب کچھ بند کر کے ایک طرف کر دیا اس کو, اور اس کے بعد اس کا جو ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے وہ فلرش کرتا چلا گیا. اسی طرح لائک وائز بالکل ایک صاحب, ان کا پرائیویٹ ایک ایئر لائن کمپنی ہے, وہ ان کرتے تھے, ان کو جناب لگا دیا اس ادارے کا اپنے منسٹر. اب ہوا یہ کہ وہ جو سرکاری ایئر لائن تھی وہ دن بہ دن اس کا گراف پرفارمنس کا نیچے جانے لگا, ان کی پرائیویٹ جو ایئر لائن ہے وہ اوپر جانے لگا, ان کو نئے روٹس بھی ملنا شروع ہو گئے, نئے آپریشنس بھی شروع ہو گئے. یہ بڑی ہماری انفارچونیٹ ہے,
ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں اور ہم ان کو پالیسی میکنگ ان کے ہاتھ میں جب دیں گے تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا جو اس وقت آپ کے سامنے. جیسا بھی جنید نے کہا کہ 3 سال کا وہ نہیں ہے. میں بھی کبھی یہ بلیم نہیں کرتا کہ کسی ایک گورنمنٹ کا یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے اور انفارچونیٹلی آگے بھی کوئی آپ کو چینج جس کی ہم بات کرتے ہیں نا وہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جائے, کیونکہ یہ جو سسٹم ابھی ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. آپ کی رائے؟ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا بہت ہی آسان جواب ہے. پلیز. اب یہ پتہ نہیں آپ یہ سوچیں گے کہ یار 70 سال کا کسی نے آسان جواب نہیں دیا. یہ نہیں, ہمارے یہاں پرویز بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سوال ہوتا ہے نا کہتے ہیں کوئی بہت اس کا مشکل کام ہے. پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا کوئی بہت دنیا کا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ دنوں کی پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کورین ایمبیسڈر آیا ہوا تھا جی, اور ہم لوگ جو ہے نا کورین ایمبیسڈر سے ملے, کورین کونسل جنرل سے ملے, اور وہ آیا ہوا تھا کہ بزنس کی باتیں کرنے کی, سننے کے لیے, اور اس کو پریزنٹیشن دے رہے تھے کہ بھئی آپ کورین انویسٹر کو پاکستان میں لے کے آئیں انویسٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیں بینگ اے پاکستانی میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا, میں ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ویسے ہی ان کو کہا کہ بھئی محبوب الحق ایک ہمارے فائنینس منسٹر ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, 1965 میں, لیٹ 60s میں. تو اس وقت جو ہمارے جو فائنینس منسٹر تھے انہوں نے ایک 10 ایئرس کا ایک پلان بنایا ہوا تھا, جو کہ انہوں نے بولا تھا کہ جو پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن ہوگا کہ 5 سالہ پروگرام, اور پھر اس کے بعد اس کا نیکسٹ 5 ایئرس میں کیا ہوگا, پھر نیکسٹ 5 ایئرس میں کیا ہوگا, وہ پورا انہوں نے پلان بنا کے دیا تھا اور ایک روڈ میپ بنایا تھا کہ کس طریقے سے ہوگا. تو پاکستان نے تو وہ جو پلان ہے نا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. انہوں نے وہ والا جو ہے نا PC1 جسے کہتے ہیں, وہ والا پورا پلان اٹھا کے جو ہے نا ساؤتھ کوریا کو دے دیا. انہوں نے تو وہ کتاب کو جو ہے نا وہ چوم لیا بائبل سمجھ. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہی کیا جو اس کتاب میں لکھا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اور آج کورین اکنامی جو ہے نا وہی ہماری والی بک کو فالو کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے نا تو آپ انویسٹ کرو, اور اس کو بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس $5 بلین کے پروجیکٹ ہیں, آپ $5 بلین کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرو. بالکل ٹھیک ہے. بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں یہ کیوں ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی آئیں لوگ دوسرے آئیں اور انویسٹ کریں, اور پاکستان میں 5 کیا 10 بلین یا 100 بلین لے کے آئیں اور انویسٹ کریں. اور میں نے بھی ان کو بولا دیکھو ایک زمانے میں پاکستان نے کوریا کی مدد کی تھی جی, ٹھیک ہے نا, ہمارے محبوب الحق صاحب نے جو ہے نا کوریا کی مدد کی تھی, اور پاکستانی گورنمنٹ, اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ کورین گورنمنٹ جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ کی جو ہے نا مدد کرے اور انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا پرویز بھائی, اور بھی کچھ معاملات ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے, بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. کورینز کے حوالے سے ہی مجھے یاد آیا, انرجی میں آپ کے پاس انویسٹ کرنے جا رہے تھے, پھر کیا ہوا, اس کے بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ معیشت کے حوالے سے اور حکومتی پالیسیز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور سوال پھر وہی ہے کیسے ممکن ہوگا جہاں پر معاشی حالات ٹھیک نہ ہوں, سیاسی معاملات ٹھیک نہ ہوں, امن و امان کی صورتحال کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہو, باہر سے کون آ کر یہاں پر انویسٹ کرے گا, جس کو ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDIs کے نام سے جانتے ہیں. روزانہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے مختلف فورمز پہ. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دوسری طرف کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے, ان سے ذرا فردن ان معاملات پر گفتگو کر لی جائے. ذرا بات ہو رہی تھی FDIs کے حوالے سے. اب کورینز کی آپ نے بات کی, وہ یہاں پر ونڈ کے پروجیکٹ لگانے کے لیے ادھر تیار, ٹھٹا کے پاس انہوں نے جگہ دیکھی, لیکن پھر جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے. ہمارے یہاں جو پروسیڈنگز ہیں, جو ہماری, میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں, کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, دیکھنے والے یقیناً یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو ہمارے یہاں اتنی پیچیدگیاں ہیں جو شاید دنیا میں کہیں نہ ہو. اگر کوئی لے دے کے تیار ہو بھی جاتا ہے کہ چلو یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ابھی جیسے ہم بریک کے دوران گفتگو کر رہے تھے, کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوگا, آسان سی بات ہی ہے, کون آپ کے انویسٹ کرے گا, یہ فرمائیں. کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک
نہیں ہے نا, بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے صرف سیکیورٹی کر دی, اس کے اندر بہت سارے کمپوننٹس ہیں. جی, آپ کو وہ سارے کمپوننٹس جو ہے نا اس کو سب سے پہلے آپ کو ریویو کرنا پڑے گا کہ ان کو کس طریقے سے ہم ایسا بنائیں کہ باہر سے جو فارن انویسٹر ہے نا وہ آئے. ہمارا کنٹری جو ہے نا جب تک باہر سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہم جو ہمارے جو لوکل انویسٹر ہیں ان کا گلو دبوچ کے رکھا ہوا ہے, وہ جب ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو اور مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ, اور ہمارے یہاں دیکھو میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ یار دیکھو 70% ہماری گرے اکنامی ہے اور 30% ہماری جو ہے نا ریئل اکنامی ہے. ہمیں ہمارا جو بزنس جو ابھی یہ پاکستان میں جیسے بھی حالات چل رہے ہیں نا اس میں بزنس چل رہا ہے نا, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہماری گرے اکنامی جو ہے نا ہمارے پورا سروائیول کٹ بنی ہوئی ہے, ورنہ تو ہم زبردست ہو جائیں تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. کنٹری جو ہے نا ہماری وہی حال ہو جائے جو سری لنکا کا ہے, یہ کچھ دنوں میں ہو جاتا ہے, اور ہم اس کنڈیشن پہ پہنچ چکے تھے, اور اس کی بچت کیسے ہوئی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جو گرے اکنامی کی وجہ سے. اور ہمارے پاس کوئی انویسٹر کو لانے کے لیے کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سمپل ہے, دیکھیں آپ کوئی بندہ آتا ہے نا, جو مہمان آتا ہے نا, تو میں کیا کرتا ہوں کہ میرے گھر میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا کھانے کی, میں سب سے پہلے اس کو سامنے ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں کہ یار اس کو یہ خوش ہو جائے, میرا مہمان آیا ہے اور میں اس کو یہ بھی کھلا دوں, یہ بھی کھلا دوں. چائے اس کو جو جیسی پینی ہے میں چائے دے دوں, یہ پسند نہیں ہے دوسری دے دوں, گرین ٹی دے دوں, مگر میں اس کو سیٹسفائی کر دوں. ہمارے پاس انویسٹر آتا ہے نا تو ہم اس انویسٹر کے آگے جو ہے نا الٹا ہم ہماری جو ہے نا وہ وش لسٹ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. او بھائی وہ یہاں انویسٹ کرنے آ رہا ہے, تم الٹا اس کو وش لسٹ رکھ دیتے ہو, یعنی کہ میرے یہاں مہمان آ رہا ہے اور میں اس کو بول رہا ہوں کہ بھائی تم اپنے پیٹیز کیوں نہیں لیا گھر سے, بسکٹ کیوں نہیں لائے, مٹھائی بھی لے آتے, ٹھیک ہے نا, گھر سے. او بھائی یہ کون سا کاروبار ہے, یہ کس طرح سے ملک چلے گا, اس طرح سے کیسے انویسٹر آئے گا, کیا میرے خیال میں یہ ملک کا ہوگا حال, اور کس طریقے سے ہمارے جو لوگ ہیں جو اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کس طریقے سے پیش آنا ہے ان کے سامنے, کس طریقے سے آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. اگر اس طرح سے چلا نا تو آپ 70 سال تو ہو جائے گے نا, اس کے اگلے 70 سال میں بھی. اور ہماری آگے کی جو ہماری جو جنریشن ہے نا وہ آج کل راستے ڈھونڈ رہی ہے, خدا نہ خواستہ وہ راستے ڈھونڈ رہی ہے کہ میں کہیں باہر چلے جاؤں, مجھے کہیں دبئی میں نوکری مل جائے, میں کہیں امریکہ چلے جاؤں, مجھے یہاں کا ویزا ہو گیا. برین ڈرین تو یہ تو اس کو کیسے روکیں گے نا, اور جو آنا چاہ رہے تھے نا, برین جو آنا چاہ رہے تھے پچھلی گورنمنٹ میں, کچھ لوگ آنا چاہ رہے تھے, ان کو بھی آپ نے بھگا دیا. جنید احسن صاحب, نوجوانوں کی بات کی نا, یہ میں اکثر بچوں کو جب کبھی موقع ملتا ہے تو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ جو کسی بھی ملک کی جو طاقت ہوتی ہے نا, ہمیں تو یہ پڑھایا گیا کہ یہ جو آپ کے کوئلے کے ذخائر ہیں, یہ جو چونے کا پتھر ہے, یہ جو ماربل ہے, یہ آپ کی طاقت ہے, یہ آپ کی دولت ہے. جبکہ جو دنیا میں جن قوموں نے اپنا نام کیا ہے نا, جن کے یہاں ترقی ہوئی ہے, حیران کن بات ہے وہاں پہ نہ چونے کے پتھر نکل رہے ہیں, نہ وہاں پہ ماربل نکل رہا ہے, نہ کچھ نکل رہا ہے. وہاں کیا نکل رہا ہے, وہاں یہ نکل رہا ہے. اور یہ بڑی دیر سے سمجھ میں آئی ہے, ہمارے یہاں تو شاید ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور آگے بھی نہیں آتی کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے اللہ نے جو انسان کو دی ہے. لیکن ہمارے یہاں جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ بڑی مشکل سے یونیورسٹیز میں پڑھا کے جتنے بھی گریجویٹس اور یہ تیار ہوتے ہیں ان کو ہم بڑی خوشی خوشی باہر بھیج دیتے ہیں. باقی ماندہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, ڈائریکشن لیس ہیں, کیا کیا جائے یہ تو فرمائیں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا, ڈائریکشن لیس ہے, ٹھیک ہے. باہر ممالک کی آپ نے بات کی, تو باہر ممالک میں جو چیز وہ فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی کے احکامات بے شک, محنت میں عظمت ہے, محنت میں عظمت, ول پاور, ٹھیک ہے. یہاں سے سوچ اچھی کہ محنت کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے, ذخائر کی ضرورت نہیں ہے. جن قوموں کے پاس ہم نے بھی دیکھا ہے ذخائر نہیں تھے, وہ کہاں سے کہاں نکل گئی, صرف محنت سے اور ڈسپلن کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں ایک چیز کہتا ہوں, لیڈ بائی ایگزامپل, جو انہوں نے بات کی پروفیسر صاحب نے, وہ یہی کی کہ لیڈ بائی ایگزامپل. آپ کے گھر کوئی آیا, آپ اور ایکسٹرا چیزیں ان سے نہیں منگا سکتے, بالکل ٹھیک ہے. When I say lead by example, whoever comes in the government, they should first bring their own investor back to Pakistan. ہم کیا کر رہے ہیں, بھروسہ تب آئے گا جب جنید آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یاسر میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, یہ لینڈ ہے, یہ انفراسٹرکچر ہے نا, اور یہ پلان ہے نا, I would like you to invest. You will come. بالکل ٹھیک. You will show your interest, you will implement that. وہاں سے گروتھ بڑھے گی. دو چیزیں میں نے آپ کے ایک پہلے یا دوسرے شو میں آ کے بات کی تھی, میں آج وہاں پہ آپ کو کلیئرلی کہتا ہوں. پہلی چیز دل نہیں ہے, اسی وجہ سے ول نہیں ہے. بالکل ٹھیک, کچھ کرنی. بالکل ایسا ہی. بڑے ٹورزم کے یہاں پہ ذخائر ہیں. اگر میں ذخائر کی بات کروں, میں تھر کی بات کرتا ہوں, پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. آپ بنا کے تو دیکھیں ڈیزرٹ سفاری جیسا کوئی وہاں پہ ایک پورا پلان, کسی باہر سے انویسٹر کو لے آئے, خود بنا لیں, اتنا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے.
सिक्योरिटी तो दें, सिक्योरिटी सिर्फ एक रीजन नहीं है, सही कहा परवेज ने, सिक्योरिटी दें, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट शो करें, लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ कभी किसी ने, ये जो आपने अवाम की बात की थी ना, कभी किसी ने अवाम के लिए तो सोचा ही नहीं। अवाम बेवकूफ बनती है, चाहे वो किसी का भी जलसा हो, वो उस दिन का सोचती है, इतनी शॉर्ट साइटेडनेस रखती है कि बिरयानी, और उस दिन का सोचती है कि आज का दिन गुजर जाए। यकीन जानिए ये सब जिसे ना अवाम को समझ नहीं आ रहा, इन्वेस्टर तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ अवाम को ये समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। एक दिन का खाना रिस्क कौन देता है? अल्लाह की जात। माफ कीजिएगा, कोई किसी को रिस्क नहीं देता, रिस्क अल्लाह की जात देती है, जरिया। अब हमारा जरिया क्या है? अगर हमारा जरिया जलसे में जाके रिस्क खाना है तो आई थिंक वी आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। हमें ये देखना है हमारे जो लीडर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो करें। आज सब ले आए अपना पैसा, बिल्कुल सही है, ओपनली मैं कहता हूँ सब। अगर इमरान खान की भी कोई जायदाद बाहर है वो भी ले आए, सारे मिनिस्टर। ये पार्लियामेंट में ये आइन बहुत मुकद्दस चीज, ठीक है। आइन की हम बात करते हैं, 2/3 अक्सरियत होगी तो होगा भाई, 2/3 अक्सरियत जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो सब मिलके कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसा आइन क्यों नहीं लाते कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं क्यों आए? पहली चीज, हर एक का नारा होता है 22 करोड़ आवाम, 22 करोड़ 2000 रुपए देंगे ना, भीख दे रहे हैं ना, 2000 रुपए हर फैमिली। क्या होता है 2000 रुपए में? क्या होता है 2000 रुपए में पेट्रोल के उसमें जो दे रहे हैं? दूसरी चीज, 22 करोड़ आवाम का सब नारा लगाते हैं। 22 करोड़ आवाम को ये सोचना है कि मेरे लिए क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म। क्या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या मेरे बच्चों को लाइट मिल रही है? बेसिक सहूलियात नहीं है। कराची जैसे शहर में पानी नहीं है, गैस नहीं है, पूरे मुल्क का ये हाल है बेशतर जगहों पे। तो हमें तो ये सोचना, हम जिनको चूज करके ला रहे हैं उनसे पहले हम डिमांड करें कि जी आप आइन बनाएं कि सबसे पहले अगर पार्लियामेंटेरियन से कोई गलती होगी, नो VIP जेल। बिल्कुल ठीक है, गो इन द 3rd क्लास जेल। बिल्कुल आओ ना, मुल्क के लिए जज्बा रखते हो तो आओ, लीडर बनते हो तो आओ, शो करो। 1 रुपया बाहर नहीं होना चाहिए। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, पढ़ें जाएं, हर एक का हक है, हर बच्चे का हक है, वो मैं उसमें नहीं जाता। जाएं, बच्चे बाहर पढ़े, बच्चे बाहर रहना चाहते हैं रहें। यू आर अ पॉलिटिशियन, शो योर एंटायर इनकम, ठीक है, फिर आए जज्बा। तो फिर है ना 22 करोड़ आवाम की बात आप करते हैं। वोटर कहाँ सवाल कर रहा है? वोटर तो नहीं सवाल कर रहा है। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। यही तो बात है, ताज पहनाए जा रहे हैं। एक वजीर करप्शन की रिकॉर्ड तोड़ करप्शन विद एविडेंसेस, सारी चीजें सरफेस हो गई, जो लोग जाकर उसके ताज पहना रहे हैं। ये स्कूल का हाल है ना। आप जो माइंडसेट की बात करते हैं ना, आपने सर्कस के हाथी वाली एग्जांपल सुनी है? जब वो हाथी बच्चा होता है उसको एक कीले से खूंटे से बांधा हुआ होता है, वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। वो बड़ा भी हो जाता है। अच्छा, जब वो बच्चा होता है 1-2 दफा कोशिश करता है, उससे नहीं टूटता। वो जब बड़ा भी हो जाता है तो वो घूमता रहता है उसके। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो चाहे तो एक वो करके उसको तोड़ दे, लेकिन उसका जहन बन गया। बिल्कुल ऐसा। इसी तरीके से हमारी कौम को 70 साल में जो नुकसान पहुंचाया गया है वो एजुकेशन का, नॉट ओनली एकेडमिक, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल एजुकेशन एज वेल। अदब, एतबार, सच क्या है, झूठ क्या है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो रिलीजियस पार्टीज हों। मैं सबसे कहता हूँ आ जाओ ना, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। जिंदगी, अल्लाह कहता है मेरे बंदों से मोहब्बत करो। मैंने अगर आपको तकलीफ पहुंचाई तो मेरा ख्याल है मेरी बख्शिश नहीं है वो, जब तक कि आप माफ नहीं करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ गलत, बिल्कुल ठीक तो है। हमने 70 साल में ना एजुकेशन दी, ना कुछ किया, और आज हम एक्सपेक्ट करते हैं वोटर से। हमने उसको उसकी जिंदगी में डाल दिया कि बिजली का बिल नहीं देगा तो लाइट कट जाएगी। अब लाइट कट जाएगी, बच्चे रो रहे हैं, वो जाके किसी से उधार लेगा, वो उसी चक्कर में वो अपना फंसा हुआ है ये। लेकिन मैं आज फिर भी कहता हूँ, आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूँ, आप चाहे इसको मीडिया पे कहीं भी सोशल मीडिया पे डालें, मैं पूरी कौम से कहता हूँ जरा सोचो कर क्या रहे हो, किधर जा रहे हो। नबी को हम फॉलो करते हैं, सच को सच कहना शुरू कर दें, झूठ को झूठ कहना शुरू कर दें, रिगार्डलेस आपको दुनिया छोड़ दे आप अकेले। हम ये कहते हैं ना, ये आप अकेले रह जाएंगे। इट इज बेटर टू बी अलोन देन बीइंग विद द कल्प्रिट्स और पीपल हु डोंट हैव वैल्यूज, हु डोंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट ये बात है। अच्छा, अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इंतहाई मुश्किल काम है ईगो को अपने कुर्बान कर देना। अभी कुर्बानी आ रही है ना, तो वो हर साल करते हैं बड़े जानवर। अभी फिक्र लगी भी होती है कि किस रंग का लाना है, ये लाना है, वो, लेकिन जो उसका फलसफा है, देखें बड़ी हैरानी की बात है। जो उससे रब ताला जो तकाजा करता है कि वो जो ईगो है उसको सेक्रीफाई करना है, ये तमाम चीज़ें आपको सेक्रीफाई करनी है, उसके बारे में ना कोई बात करता है ना उसके लिए तैयार है। जानवर तो करोड़ों रुपए के काट देते हैं, लेकिन आदात और अपनी जो कहना चाहिए जो जिस तरह की फितरत है, जो तबीयत है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। वो कुर्बानी का जज्बा, इसार सब खत्म है। तो अगर ये हमारा हाल रहेगा तो जब जैसे भी जुनैद ने कहा खुद ठीक नहीं होंगे, कैसे उम्मीद रखेंगे कि फिर सही लोग आएंगे और आकर फिर हमें डायरेक्शन देंगे और हमारी मुल्क की हालत ठीक करेंगे? कैसे मुमकिन हो सकता है?
ہمارے یہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہر آدمی صرف اور صرف اپنی ذات کا فائدہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے اور اپنی ذات کو جو بھی فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ کسی کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ملک کا کیا ہو رہا ہے، عوام کا کیا ہو رہا ہے، ایجوکیشن عوام کو مل رہی نہیں آ رہی، وہ اس سے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کو اپنی سیٹ سے مطلب ہے، اس کو اپنی ذات سے مطلب ہے. یہ ایک محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دے. تو بات دراصل یہ کہ یہ ہمارے ملک کا جو ہے نا یہ اب لوگو بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا یہ بس ایجنڈا ہے. باقی جو ہے نا دنیا جائے، قوم جائے، نیشن جائے، ہمارے جو غریب عوام کہیں بھی جائیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اگر دیکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ لگژری ختم کر دو اور یہ ساری چیزیں ختم کر دو. ان کی آپ بریک فاسٹ پہ دیکھو، ابھی بھی وہ منرل واٹر پی رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھو ان کی ٹرانسپورٹیشن میں وہی لگژری گاڑیاں چل رہی ہیں. ابھی بھی دیکھو کہ وہ اپنے جو ہے نا لگژری گاڑی میں وہی پیٹرول ڈل رہا ہے ان کا. تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہو نا کہ بھئی آپ اپنے کوئی چیز دوسروں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہو تو پہلے آپ اس کی مثال تو پہلے آپ خود بناؤ نا، ٹھیک ہے نا. آپ دوسروں کو بول رہے ہو کہ یار یہ کر لو اور خود جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے نا وہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی لوگوں کو. تو یار آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ اپنے اس چیزوں سے آپ لوگوں کا ذہن نہیں بدل سکتے، بلکہ آپ لوگوں کو ذہن میں اور مزید جو ہے نا خرابیاں پیدا کر رہے ہو. ان کو بتا رہے ہو کہ بھائی دیکھو جس طریقے سے شارٹ کٹ سے تم پیسے بنا سکتے ہو نا وہ بناؤ، اس میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. دیکھو ہم تو ہماری عیاشی کر رہے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ بھائی یہ آپ جو ہے نا جتنی بھی ڈیبیٹ کرا لو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم جب بھی ملیں گے نا تو اسی موضوع پہ بات کریں گے. اس کا حل یہی ہوگا until unless there is some radical change. سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایسا کوئی ڈنڈا آ جائے یا ایسا کوئی لیڈر آ جائے. ایک امید تھی پہلے کہ یار ایک لیڈر آئے گا یا ایک بندہ آئے گا یا کوئی جنرل آئے گا، وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. وہ جنرل بھی جو ہے نا اسی رنگ میں چلا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور جنرل آیا، اس کو کہیں باہر نوکری ملی، وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا. وہ ملک کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے. بھائی بات دراصل یہ کہ دیکھو ہم نے کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ان سے ہماری امیدیں ہیں، وہ ملک کو اسی حال میں چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی ہم نے ان کو اتنا جو پیسے لگائے تھے، ان کو اس لیول پہ پہنچایا تھا اور ہم سے اتنی امیدیں تھیں، وہ ہمیں اس حال میں چھوڑ کے وہ بھاگ گئے. وہ اس حال میں چھوڑ کے وہ دوسروں کے ساتھ مل گئے. تو یار یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم سوچتے رہیں گے جب تک ذہنیت چینج نہیں ہوگی نا. تو یہ اور آج کل جب یہ میڈیا کا دور آ گیا ہے، آج کل نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کے اب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں. اس دور میں تو اور مزید جو ہے نا نفسا نفسی کا عالم اور مزید بڑھ جائے گا. اب جو ہے نا چیزیں اب سدھرنے کے بجائے نا اب چیزیں اور مزید وہ پیچیدگیاں آتی جائیں گی، مزید مشکلیں آتی جائیں گی، کیونکہ ہم اب اس کے نزدیک جا رہے ہیں. تو اب جو ہے نا حالات، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت ساری چیزیں نظر آ رہے ہیں آثار، تو اس کے اندر اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اب جو ہے نا ہم وہ ساری چیزوں کو صحیح کر لیں گے. اب لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا اب وہ نفسا نفسی آ گئی ہے. اب لوگ اپنی اپنی چیزیں کریں گے، وہ اپنی مال کی ذخیرہ اندوزی کریں گے، وہ اپنے مال کو اتنا ذخیرہ اندوزی کریں گے کسی کو دیں گے نہیں، کوئی پوری زکوٰۃ نہیں نکالے گا، کوئی کسی کو ہے نا وہ پیسے نہیں دے گا، کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلائے گا، کوئی کسی کو چائے نہیں پوچھے گا. یہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے. اب آپ اس کے بعد جو ہے نا آپ کہیں گے کہ ہمارا ملک صحیح ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. جی جنید احسن صاحب، اب جیسے بات ہو رہی ہے مشکلات کی، چلیں وہ شاعر کہتا ہے نا پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ. کیا ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ اور پھر آپ کو ایک نظام وضع کرنا پڑے گا. میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہوں. یہ جو شروع میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ وہ مزاج اور نظام جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا، جیسا بھی پرویز بھائی نے چند چیزوں کا تذکرہ کر دیا. ہم امید لگائے بیٹھیں گے کوئی آ کر ہماری حالت کو درست کرے گا. جب تک آپ اپنی حالت درست نہیں کرتے باہر سے کوئی آپ کے لیے آنے والا نہیں ہے. باری تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا بھی اس وقت تک اس قوم کی حالت جو خود نہ بدلنا چاہے. کیا ہم واقعی اس پوزیشن میں ہیں؟ چاہتے ہیں؟ پہلے تو یہ طے کر لیا جائے نا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہماری حالت کو سدھارا جائے یا ہم خود سدھارنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ فرمائیے.
دیکھیں چاہتے ضرور ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ حالت سدھر جائے، لیکن وہ یہ کہ پہلا اسٹیپ کون لے. میں آج جا کے اسٹیپ لیتا ہوں. بات پرویز صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں، جب تک کہ امپلیمنٹیشن عمل کی بات کرتا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ ساقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سو عمل جب تک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو چاہتے ضرور ہیں لیکن عمل کیسے ہو. عمل کے لیے بہت ضروری ہے اس لیول تک شعور لانا کہ جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوری بڈی از ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. باتیں سب کی ہیں، وہی والی بات ہے، لیڈنگ بائی ایگزامپل. برنگ یور انویسٹمنٹ بیک ٹو پاکستان، ڈو یور انویسٹمنٹ. اسی سے پاکستان کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسری ایک چیز کہ جی لگژری آئٹمز بند کرنا. وائی ڈو یو ارن؟ آپ کیوں، آپ کو تو لگژری آئٹم کھولنے چاہیے. آپ پروگریسو ہونا چاہیے. آپ کی سوچ ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے. جب بھی آپ ڈیفینسو پلے کریں گے ٹھیک ہے آپ لوز کریں گے. بالکل ایسا ہی. آپ اسی خوف میں چلے جائیں گے، ڈیفینسو ہوتے ہوئے آپ بہت ہی اس پہ چلیں گے. آپ کو تو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے اندر اگر شعور ہے، آپ کے اندر انٹیلیجنس ہے، آپ وہاں پہ آئے ہیں اس لیول پہ پارلیمنٹ میں، اور آپ جا کے ملک کی بات کرتے ہیں کہ میں کروں گا، تو پھر آپ کو سب کو ملا کے ون آبجیکٹو ون ویژن کی بات کر رہا ہوں، اکنامک پراسپیرٹی کی میں بات کر رہا ہوں. لگژری گاڑیاں 300% ڈیوٹی لیتے ہو تو وہ بھی تو فائدہ ہے تو بندہ بالکل. اور وہ ہاں بندہ جو کما رہا ہے وہ لگژری گاڑیوں پہ اگر اتنی ڈیوٹی بھی آپ کر رہے ہیں. میرا ایک اور یہاں پہ وہ ہے کہ جی ایک عام آدمی کیوں نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو وہ ساری زندگی اسی چکری میں اپنا پھنستا چلا جائے. سو انڈیا کا مجھے ایڈ بڑا ایک یاد آیا، بہت پرانا ایڈ تھا کہ وہ 3-4 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک سفید ٹوپی لگائے ہوئے جیسے وہ پولیٹیشین ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کے علاقے کا آیا میں نہیں رہا ہوں تو مجھے اس دفعہ بھی ووٹ آنا ملنا چاہیے. تو ایک لڑکا بیٹھا تھا، اس کو دیکھتا ہے کہ جی سر کیوں، ریزن بتائیں کہ آپ کو ووٹ کیوں دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، میرے گھر پہ پانی نہیں آتا، میرے گھر پہ نہیں، کیوں ووٹ دیں، آپ ایسا کیا کریں گے جو آپ نے پاسٹ میں نہیں کیا، تو میں تو آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اس عوام میں اس لیول تک کا شعور آنا چاہیے، نہ کہ بلے کے پیچھے، تیر کے پیچھے، سائیکل کے پیچھے، لوٹے کے پیچھے، شیر کے پیچھے ہم جا کے ووٹ ٹھپے لگا کے آ رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھپے یہاں نہیں لگانے، وہ ٹھپے یہاں سے سوچنا ہے اور یہاں سے بھی سوچنا ہے. کیا میرے لیے، میری اولاد کے لیے یہ چیز صحیح ہے، آنے والی نسلوں کے لیے؟ ہم گزر چکے، وی آر امیون، سب چلتا ہے. جو 30% والی انہوں نے بات کی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی ٹھیک ہے ڈالر بڑھ گیا. کسی نے کہا کہ جی جس کے پاس ویگو ہے اس نے کہا کہ جی میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تو اس نے کہا جی شہباز تک آ جانا، وہاں سے لے کے چلا جاؤں گا. لیکن آئی تھنک کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے پاس ویگو ہے، اس کا پیٹرول فل ہے، کوئی اس میں غلط بات بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لیڈ بائی ایگزامپل فرام ٹاپ، اینڈ وہاں سے اکنامکلی اور گراؤنڈ ریالٹی سے، میں عوام کی بات کرتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی سے ڈسپلن آنا چاہیے، اخلاق آنا چاہیے. رائٹ، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جنید تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. دونوں معزز مہمانوں کا یہاں پر شامل گفتگو رہا ہے، بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. یہ مسائل جو ہیں جن کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ان مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن حل کیسے کیا جائے سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ سوچ میں سب سے پہلے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی تو لامحالہ نتائج جو ہیں وہ یہی رہیں گے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. بہرحال جی دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، کیونکہ جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک یہ جو ہمیں ارد گرد اپنے ماحول میں جس کے ہم منتظر ہیں وہ تبدیلی حقیقتاً نہیں آ سکتی. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد جو آپ کی صحت کے حوالے سے سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.